बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जिसको सैयद खुर्शीद शाहिद कह रहे हैं, उसने आईनी तरमीम का मुतफ़िका तौर पर मुसवदा मंजूर कर लिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो चुका है। अब पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी का इख्तियार क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा मामला यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद 25 अक्टूबर 2024 उस दिन जो रिटायरमेंट का दिन है, उसके बाद नया चीफ जस्टिस कौन होगा उसका फैसला चूंकि पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी ने करना है और जो 3 मोस्ट सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। सीनियरिटी का असूल खत्म, फैसला हो चुका है। मुसवदे में ये भी है। फिर उसके बाद जो अहम चीजें हैं वो ये हैं कि जी आईनी तरामीम कब आ रही हैं, आईनी तरामीम कब टेबल्ड होगी और कब उसको जो है वो पेश कर दिया जाएगा, किस दिन उस पर वोटिंग होगी, उसके ऊपर भी बात करनी है। तो यहां पर जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो ये बताया जा रहा है कि कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन नतीजा निकल चुका था और निकल जाएगा। निकल चुका था और निकल जाएगा। निकल चुका था इस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया, चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का इलेक्शन कमीशन की वजाहत पर फैसला नहीं आया था, आज की बात कर रहा हूं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाएं। फैसला हुआ तो उधर से ही सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ गई 8 जजेस की, और मंसूर अली शाह साहब जो है वो 8 रुकनी बेंच को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि जी पीटीआई को मखसूस सीटें दें। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद करे, मखसूस सीटें पीटीआई को दे दी जाएं और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 189 के तहत जो फैसला उस पर अमल दरामद होना है। तो ये चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी, उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो हुकूमती इत्तेहाद की बजाय पीटीआई को सीटें देगा? नो एंड नेवर, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक मजाक करार दिया, एक मज़ाक़ खेज फैसला करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर, आईनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के उन मेंबरान ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का फैसला मानने से साफ इनकार किया। इसलिए उनका बार बार इजलास चल रहा था। कभी उनका इजलास जो है वो डिले हो जाता था, कभी उनके इजलास में कोई नई पेशरफ्त होती थी। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होता तो वो उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को वो सीटें दे देता, जिस दिन जुलाई के अंदर जब पीटीआई से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया कि जी इनको मखसूस सीटें दे दो। दरखास्त तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फैसला तो पीटीआई के हक में आया। तो इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो साफ फैसला मानने से इंकारी है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात कि आईनी तरामीम का मुसवदा, इसके ऊपर तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बात का बाखूबी अंदाजा है और उनको इल्म हो चुका है इस बात का कि वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ये तो कंफर्म सर नजर आ रहा है, ये तो रिटन ऑन द वॉल है, नविश्ता दीवार है कि मंसूर अली शाह साहब की छुट्टी हो चुकी है। और मंसूर अली शाह साहब की छुट्टी होने के साथ साथ एक और जज ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर की भी छुट्टी हो चुकी है। अब फैसला 3 पे जाना है। 3 में से किसी एक को हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। ये मैं आपको बता दूं, एक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब चूंकि पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी जिसने ये फैसला करना है कि उसने 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है, तो उसमें सर नाम आता है जस्टिस मंसूर अली शाह का, जस्टिस मुनीब अख्तर का, फिर जस्टिस याह्या अफरीदी का। अब वो 2 निकाल कर हुकूमत ने यह प्लान बनाया कि उन्होंने 3, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा, जो तीसरा, चौथा, पांचवा ये 3 नंबर्स हैं, इसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाना है। ये हुकूमत जो है यही फैसला किया, उसने पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी ने फैसला यही किया
کہ اس میں سے کسی ایک کو پک کر کے اس کو چوز کر کے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آئینی عدالت کے اوپر, آئینی بینچز کے اوپر بھی آؤں گا, پہلے میں اس پر بات کر لیتا ہوں. یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے کہ 25 کے بعد جو 26 کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 22 یا 23 کو آئی تھنک غالباً ہو جائے گا. آئینی ترامیم کے والے سے جو خبریں آ رہی ہیں, آئینی ترامیم 21 کو 20 کو 21 کو ٹیبل ہو سکتی ہیں دونوں ایوانوں میں, قومی اسمبلی اور سینٹ میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, غالب امکان ہے, کبھی امکان ہے کہ قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس ایک ہی دن کال کر لیا جائے, اس کا سیشن ایک ہی دن بلا لیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ بھی معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ایک معاملہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے والے سے جو ووٹنگ ہونی ہے, جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں حکومت کو نمبرز درکار ہیں, کیا حکومت میجک فگر گین کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حکومت میجک فگر گین کر چکی ہے یا کرنے کی پوزیشن میں آ چکی ہے. دیکھیں, میں نے باخبر ذرائع سے یہ خبر معلوم کی اور مصدقہ ذرائع سے مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ حکومت نے آئینی ترامیم کے لیے فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر پلان بی تیار رکھا ہوا ہے. اور اگر فضل الرحمان تھوڑی سی بھی چوں چاں کریں گے, یا اگر وہ کہیں گے کہ جی میں حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا, نو اینڈ نیور کی پوزیشن آ جائے گی, وہ ڈو اینڈ ڈائی والا کھیل بھی ختم ہو جائے, مار دو مر جو, وہ بھی ختم, اس کے بعد کچھ لو کچھ دو والا معاملہ بھی ختم. تو پلان بھی حکومت کا یہ ہے کہ حکومت ریزرو سیٹس کے بغیر بھی آئینی ترامیم پاس کروا سکتی ہے بآسانی. قومی اسمبلی میں تو حکومت کو کوئی پرابلم نہیں, سینٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب فضل الرحمان صاحب کو اس پوزیشن کا پتہ ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ میرے بغیر بھی آئینی ترامیم کروا سکتی ہے. تو سر حکومت ایک ریسپیکٹ اور ایک آنر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا, اسی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہی ہے, کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر منظور کریں اس کو, اور تمام سیاسی جماعتوں کی اس پر رائے شامل کی جائے, تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر اس حوالے سے افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے. لیکن چونکہ فضل الرحمان صاحب آج کل ان کے اوپر پی ٹی آئی کی محبت کا بھوت سوار ہے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. فضل الرحمان صاحب کی ریلیونسی سیاست میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معنی نہیں رکھتی, میری نظر میں کوئی اتنی میٹر نہیں کرتی. فضل الرحمان صاحب کے بغیر اگر یہ آئینی ترامیم نہیں ہوتی تو ایک وقت آئے گا حکومت کروا لے گی. اب حکومت کے پاس ایک اور پلان بھی ہے کہ حکومت 25 کے بعد بھی آئینی ترامیم کروا سکتی ہے. وہ کیسے کہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل ان تین میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بناتی ہے تو تینوں ججز کے اوپر تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں. منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب تو ہو گئے فارغ, اور یہ تو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ ان کو حکومت نے چیف جسٹس کی دوڑ سے منصور علی شاہ صاحب کو باہر نکال دیا. اس لیے آج انہوں نے یہ کام کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درآمد کرے 12 جولائی کا, وہ جو 11 جولائی کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر یہ عمل درآمد کیا جائے. مخصوص نشستوں سے متعلق اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو سیٹیں دے دو. آئین کا آرٹیکل 189 وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو, تو اس میں یہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ تاخیری حربہ نہ آزمایا جائے, نہ وہ تاخیری حربہ استعمال کیا جائے. یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن حکومت کی پیچھے پلاننگ کچھ ہو رہا ہے. حکومت چاہتی کچھ ہو رہا ہے, حکومت کسی اور طرح سے مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ آئینی ترامیم تو ہو جائیں گی سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی, اور مخصوص سیٹوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو سر مخصوص سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات ظاہر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مخصوص سیٹیں حکمران اتحاد کو ملنی چاہیے. ایک تو یہ بھی بات ہے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مسودہ ہے, مسودے کے اندر چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. مسودہ جو ہے اس کے اندر چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ چیزیں آئینی ترامیم سے متعلق ہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی کا اختیار ہوگا کہ کوئی 3 موسٹ سینئر جو ججز ہیں اس میں سے کسی ایک کو پک کرے اور اس کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دے. پھر آئینی ترامیم کے اندر یہ بھی ہے کہ اوورسیز ان کو الیکشن کا رائٹ ملے گا. پھر یہ بھی آئینی ترامیم میں ہے جو متفقہ طور پر مسودہ منظور کیا گیا, اس میں یہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں. سینٹ آف پاکستان کے, قومی اسمبلی کے کتنے رکن ہوں گے, اس کے بعد
آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترامیم میں سر جوڈیشل کمیشن کو بھی اختیار ملیں گے، اس کے بعد ہماری بار کونسل بھی ہوگی، ہمارے وکلاء سے مشاورت ہوگی، بہت سی عام چیزیں ہیں اس میں۔ اب مصدق کی ایک ایک چیز تو میں نے یاد نہیں کی، لیکن جو مین چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر یہ ہونے جا رہا ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بندے اٹھائے گئے، ہمارے سینیٹرز کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اچھا اب وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی بلاول کی اور بیرسٹر گوہر کی، پہلے تو تحریک انصاف کا وفد وہاں پر موجود تھا، پھر بلاول صاحب گئے، پھر ان کی بات ہوئی، پھر بلاول صاحب نے بیٹھ کر اس کے اوپر آئینی ترامیم کے حوالے سے بات کی، تو فضل الرحمان صاحب کو تو رات گئے بھی حکومت بنانے چلی گئی تھی، اور میاں شہباز شریف صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، بلاول بھٹو زرداری، پتہ نہیں کون کون وہاں پر گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی میں تو نہیں مانتا، اگر اس طرح سے کرنا ہے بندے اٹھانے ہیں تو میں تو نہیں مانتا۔ پھر فضل الرحمان صاحب نے اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر ان کی جو پارٹی کے راشد سومرو صاحب ہیں، جو انہوں نے بڑا ہی گھٹیا اور ریسپانسبل سٹیٹمنٹ دیا کہ گریبان سے پکڑ کے حکومت کو اقتدار کے وانوں سے نکالیں گے۔ ہو یو آر، کون ہو تم، تمہاری اخلاقی حیثیت یا تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس بات کا جواب جس طرح سے بھی دیا، ہم نے تو ان کی بڑی عزت کی، ہم نے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ حکومت کے خلاف، وزراء کے خلاف یا ریاست کے ریٹ کے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہو، یا ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا جائے، یا حکومت کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے، یہ تو برداشت نہیں ہوگا، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو حکومت سر اس پوزیشن میں ہے کہ آئینی ترامیم 25 سے پہلے ہونی ہے، اور جو چیزیں اہم چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پی ٹی آئی کا وفد ملا فضل الرحمان سے، اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس کی جی کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ہاں پی ٹی آئی اس پورے عمل کے اندر ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ سامنے آئی، اور پی ٹی آئی کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ملکی مفاد میں تو کبھی بھی نہیں تھا، پاکستان کے ملکی مفاد میں کبھی بھی ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں رہا، اور جب بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں تو ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ کام کے سامنے آیا۔ تو فضل الرحمان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں یا حکومت کے خلاف جائیں، یا حکومت کی حمایت سے انکار کر دیں، یا پی ڈی اے کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں، تو فضل الرحمان صاحب کی سیاست سر اسی دن ختم ہو جائے گی جس دن وہ اس حکومت کو انکار کریں گے۔ یہ بات میری لکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب کی ریلیونسی، اس کے اوپر ایک خود کے اوپر کویشچن مارک لگ جائے گا، سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور فضل الرحمان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان کو کچھ دے سکے، پی ٹی آئی کے پاس بیچنے کے لیے چورن تک نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کیا بیچے گی بھائی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں حکومت کے ساتھ نہیں جاتے، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو سر ان کا سیاسی کیریئر ختم۔ یہ بات میری لکھ لیں، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔